17 सूट केस। ये कहानी क्या है? एयरपोर्ट पे 17 सूट केस हैं। ये सारे के सारे हमारे सोने के हैं और इस सोने को हम किसी सूरत बाहर नहीं जाने देंगे। क्या ये उन्होंने फ्रांस से मेहनत करके कमाए थे? नहीं, इन सूट केसों में हमारा खून है। फिल फोर रोक दो। आधी रात का वक्त था। दुनिया में एक नई तारीख रकम होने जा रही थी। किसी के ज़हन व गुमान में भी नहीं था कि ये क्या होने जा रहा है। उस वक्त वागाटोगो यानी बर्किना फासो के लोग सो रहे थे और इब्राहिम तरावी जो है वो एक्शन में था। चंद सफाई करने वाले, कुछ डिले फ़्लाइट की वजह से बैठे हुए मुसाफिर, इनके अलावा उस वक्त एयरपोर्ट पे कोई भी नहीं था। लेकिन इब्राहिम तरावी की ख़ास सिक्योरिटी फोर्स ने एयरपोर्ट के कोने कोने पे कब्ज़ा कर लिया था। फ़्लाइट पैसेंजर के इंतज़ार में थी और ऐसी फ़्लाइट जिसने अब कभी नहीं उड़ना था। जी हाँ, इब्राहिम अपने फुल एक्शन में था और अब वो एक नई तारीख लिखने जा रहा था। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में सरगोशियाँ अरूज पर थीं। इब्राहिम ने सब कुछ वापस लेने का फ़ैसला किया था कि जो इससे पहले उसने किसी को नहीं दिया था। बर्किना फासो का नौजवान लीडर इब्राहिम तरावी, उसका इंटेलिजेंट चीफ मोहम्मद, उसका जस्टिस अमीन और एयरपोर्ट डायरेक्टर इस्माइल इस वक्त एयरपोर्ट पर थे। उनके साथ फ्रांस का सफ़ीर भी मौजूद था। हामते कामते एक बहुत महंगे सूट में मुलव्वत फ्रांस के सफ़ीर ने कहा कि सर, मिस्टर प्रेसिडेंट, हम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रखते हैं, आप हमें चेक नहीं कर सकते। इब्राहिम ने फिलफौर उसकी तरफ इशारा करके कहा, खामोश। आप डिप्लोमेटिक शील्ड के पीछे ये नहीं हो सकता कि हमारा सारा स्टील और गोल्ड लेकर चले जाएं। आप हमारी सारी ताकत ले जाएं और आखिर में कहें कि हमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। अब ये और नहीं चलेगा। डिप्लोमेटिक के लिए कुछ असूल और कवायद होते हैं। इसके दौरान इस्माइल ने फाइल निकाली और मेज़ पर रख दी। 10:25 पे मिस्टर एम्बेसडर तुम एयरपोर्ट में दाखिल हुए। उसके थोड़ी देर बाद 3 गाड़ियाँ जो हैं वो एयरपोर्ट में दाखिल हुई। 10:40 पे वो गाड़ियाँ सीधी प्लेन के पास चली जाती हैं और 10:44 पे आप कहते हैं हमें क्लियरेंस दो और 10:45 पे आप जहाज़ को कहते हैं कि आप टेक ऑफ करो। ये कैसा डिप्लोमेटिक है? क्या वियना कन्वेंशन में ये भी है? उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी डिप्लोमेटिक, कोई भी शख्स किसी मुल्क में इलीगली काम नहीं कर सकता। तो ये तो सूट केस है ना। अभी हमने इस गाड़ियों में से 17 सूट केस बरामद किए हैं, उन्हें खोला जाए। एम्बेसडर परेशान होकर दरवाजे की तरफ देख रहा था कि कोई से सुराख हो जहाँ से निकल जाए, लेकिन हर तरफ से इब्राहिम तरावी की सिक्योरिटी ने घेरा हुआ था। अब मजबूरी उसे ये सूट केस खोलने पड़ेंगे। इब्राहिम तरावी ने एक एक चीज़ का फ़ोटोग्राफ और वीडियो लेनी शुरू कर दी। सूटकेस को खोला गया। जब पहला सूट जो काले रंग का था उसे खोला तो उसके अंदर से नोट भरे हुए थे। सारे के सारे यूरो थे। जब उस पहले सूटकेस के पहले बैग को, पहले बंडल को इब्राहिम ने ऐसे गिना तो वो 1000 थे। उसने उसके अंदर से गिना तो वो तकरीबन 1 मिलियन यूरो एक बैग में पड़े हुए थे। उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है 17 बैगों में 17 मिलियन यूरो। तुम हमारा मुल्क ही लूट के ले जा रहे हो। ये अब नहीं चलेगा, बहुत हो गया। एक एक चीज़ की फ़ोटोग्राफ लो, एक एक चीज़ की वीडियो बनाओ। अब हम अपने मुल्क को और लूटने नहीं देंगे। इब्राहिम गुफ्तगू कर रहा था कि उसके सिपाही ने कहा, सर ये देखें। जैसे ही नोट हटाए तो नीचे गोल्ड की बारें पड़ी हुई थी। हर सूटकेस में नोटों के नीचे गोल्ड प्लेटें पड़ी हुई थीं और हर गोल्ड प्लेट पे बर्किना फासो का गोल्ड था, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत और 1 नंबर गोल्ड है। बर्किना फासो के सदर इब्राहिम तरावी ने कहा, ये मेरे उस बच्चे की मेहनत की कमाई है जो 10-12 साल का तुम्हारी मायनों में काम करता है और तुम इसे लूट कर फ्रांस ले जा रहे हो। नहीं, बहुत हो गया। अब तुम और नहीं लूट सकते। अब तुम हमें और दिवालिया नहीं कर सकते। सारा अफ्रीका तुमने लूट लिया। अब तुम हमें लूट कर और कहीं नहीं जा सकते। हम तुम्हें एक चीज़ भी यहाँ से लेकर नहीं जाने देंगे। बहुत हो गया। कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। उस गोल्ड के साथ कुछ फ़ाइलें थी। इब्राहिम ने फ़ौरन वो फ़ाइलें खोली, उन्हें देखने और पढ़ने लग गया। उसमें नए नक्शे थे जो गोल्ड के अभी तक मुल्क में या पूरी दुनिया में अनाउंस नहीं हुए थे। उसी के साथ यूरेनियम की एक बहुत बड़ी माइनों के नक्शे भी थे। उसके साथ ऑयल फील्ड नई जो दरियाफ्त की गई थी, उन तमाम इलाकों के नक्शे थे। ये वो थे जो सिर्फ उनको पता था। इब्राहिम ने कहा, ये वो सीक्रेट है जो सिर्फ 5 लोगों को पता है। मुझे, मेरे वज़ीर ख़ज़ाना को, मैनेजर को, फ्रेंच एम्बेसडर को और इसके अलावा जियोलॉजी के सदर को। तुम्हारे पास ये सब कुछ कैसे आया? इतने में एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा, सर इन फाइलों का क्या मतलब है?
اس معلومات کی کتنی قیمت ہے؟ ابراہیم نے کہا اس معلومات کی اتنی قیمت ہے کہ اگر یہ لیک ہو جائے کسی کے ہاتھ لگ جائے تو وہ لوکل لوگوں سے وہ ساری زمین خرید لے گا، لوکل کمپنیوں کے ساتھ ایڈوانس میں معاہدے کر لے گا اور بلین آف ڈالر کمائے گا، اتنے ڈالر کمائے گا کہ جس کا پوری دنیا میں کوئی حساب نہیں بنتا، اتنے ڈالر آ جائیں گے۔ لیکن اس سب کے لیے اس انفارمیشن کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی، کس کے لیے یہ لے کے جا رہا تھا، کہاں تھا؟ اسی دوران فرانس کے سفیر نے کہا میں تھک گیا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ ابراہیم نے کہا کھڑے رہو، بہت تھک گئے ہو، یہیں کھڑے رہو، جہاں ہو ادھر کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ وہیں اپنے سامنے بٹھا دیا۔ اب تیسرے سوٹ کیس کو کھولنے کی باری آ گئی۔ ہر سوٹ کیس میں نوٹ اور گولڈ کے ساتھ مختلف چیزیں مل رہی تھیں۔ اگلے سوٹ کیس میں تراوی حیران ہو گیا، اس کے کو فوٹوگراف ملے، کوئی شخص ہے جو فرانس میں اس کے ساتھ سفیر کے کھڑے ہو کے کچھ بارگیننگ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس ہے۔ اس نے کہا یہ کس لیے ہے، اس کا کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ ابھی اس نے اپنے انٹیلیجنس کو کہا کہ اس کو چیک کرو، اس پہ انویسٹیگیٹ کرو۔ اگلا سوٹ کیس کھولا، حیران ہو گیا، پورے کا پورا سوٹ کیس جعلی پاسپورٹ، شناختی کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ اور ان تمام چیزوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ سارا برکینا فاسو کے لیے ایک سیکنڈ ہینڈ کام کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اگلا سوٹ کیس کھولا۔ اگلا سوٹ کیس کھولا تو ایسا حیران کن مواد اس میں، ویپن تھے، سنائپرز تھے، ایک چھوٹے سے پرندے جتنے ڈرون تھے اور انٹیلیجنس کے وہ آلات تھے۔ ابراہیم نے کہا یہ تو امریکن ٹیکنالوجی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، الائد ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اس نے فرانس کو دی ہوگی، لیکن افریقہ کے ایک آزاد ملک پر اس کے استعمال کا کیا مطلب ہے؟ تم لوگ یہاں کیا کرنے جا رہے ہو میرے مقابلے میں؟ فی الفور ابراہیم تراوی نے اس کو بھی بند کیا اور کہا اگلا سوٹ کیس کھولو۔ ابراہیم مسکرایا، اس نے وہ جعلی پاسپورٹ اٹھائے، اس نے کہا اس کو میں جانتا ہوں، یہ پچھلے مہینے ہیومن رائٹس کا چیمپئن بن کے آیا تھا، یہ وہی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کے 3 پاسپورٹ ہیں، ایک ہی فوٹو کے 3 مختلف ناموں کے 3 پاسپورٹ۔ اگلے کو اٹھایا، اس نے کہا او اس نے تو میرے منسٹر کا انٹرویو کیا تھا، یہ وہی جرنلسٹ ہے؟ ہاں، یہ بھی تمہارا انڈر کور ایجنٹ ہے؟ اس نے کہا جی سر۔ اچھا، اس کی بھی وہی آئیڈینٹی؟ سب کی فیک آئیڈینٹی بنی ہوئی تھی، 3 ڈیفرنٹ پاسپورٹ، لائسنس اور ہر چیز موجود تھی۔ ابراہیم نے ایک لمبی سانس لی، کھڑکی کی طرف گیا، سامنے وہ جہاز کھڑا تھا جو جانے کے لیے تیار تھا۔ ابراہیم مڑا، اس نے فرانس کے سفیر سے کہا یار کتنے عرصے سے تم ہمارے ملک میں یہ کام کر رہے ہو؟ کب سے ہمارے ملک کے لیڈروں کو بلیک میل کر رہے ہو؟ کتنے سنائپر کے ذریعے کتنے لوگوں کو تم نے مارا ہے؟ کب سے پورا اسٹیل سب کچھ لے کے جا رہے ہو؟ کیا کیا کنٹرول کر رہے ہو؟ اور ہاں، اس سب کھانے کے لیے یہ تو کرنا پڑتا ہے، اور یہ تم نے کیا، اسی وجہ سے تو آج دن تک کوئی بولا نہیں۔ کب سے یہ کر رہے ہو؟ اور فرانس کا سفیر بالکل خاموش کھڑا تھا۔ 8ویں سوٹ کیس میں صرف پیسے نہیں تھے بلکہ مختلف کرنسیاں تھیں۔ اس میں پاؤنڈ بھی تھے، یورو بھی تھے، ڈالرز بھی تھے، یہاں تک کہ چائنیز ین بھی پڑے ہوئے تھے۔ یہ کس لیے مختلف کرنسیاں استعمال کرتے ہو، یا جو ملتا ہے لوٹ کے چلے جاتے؟ اسی دوران اس نے دیکھا ایک اور سوٹ کیس تھا، نواں۔ جب نواں سوٹ کیس کھولا تو اس میں ہر شخص کا گفٹ لکھا ہوا تھا۔ یہ گورنر اسٹیٹ بینک آف برکینا فاسو کے بچوں کے لیے تحفے تھے، یہ اس کی وائف کے لیے بھی تحفے تھے، یہ اس کے 2 وزیروں کے لیے ان کے نام کے ساتھ تحفے لگے ہوئے تھے، مہنگی گھڑیاں، مہنگی ٹائز، مہنگے سوٹس، اور اس کے ساتھ گولڈ پلیٹیں اور مختلف چیزیں۔ یہ برکینا فاسو کے وزیروں کے لیے تھیں، اس کے ساتھ گورنرز کے لیے بھی تھیں، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ لیکن کب تک؟ برکینا فاسو اسی طرح تباہ و برباد ہو رہا تھا۔ اب ابراہیم نے 10ویں سوٹ کیس کو کھولنے کا کہا۔ اس کے جرنیلوں کی بھی اس وقت گفٹ اسکیم چل رہی تھی، 3 جرنیلوں کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، پورے فرانس نے گفٹ بھیجے ہوئے تھے۔ اگلا سوٹ کیس کھولا، فائل پھینکی، اور اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سامنے ابراہیم تراوی کی تصویریں، اس کے بیٹھنا اٹھنا، یہاں تک کہ منڈے کو جو لاسٹ اس نے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا تھا اس کی میڈیکل رپورٹ، اس نے کہا میرے ڈاکٹر کے علاوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی پڑی ہوئی تھی۔ نیچے فائل کھولی تو پچھلے منگل والے دن اس کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس کے ڈیفینس منسٹر اور سیکورٹی کے درمیان چوتھا کوئی آدمی نہیں تھا، اس کی پوری ڈیٹیل اور رپورٹ اس میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ ابراہیم تراوی اس سب کو دیکھ کے حیران اور پریشان تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے فرانس نے پنجے گاڑ کے ہمیں قبضے میں لیا ہوا ہے۔ ڈیفینس سیکرٹری کو اس نے کہا کہ ہم 3 لوگ تھے اور ہمارے ساتھ یہ دیگر 3،
یہ کیسے رپورٹ باہر آئی؟ اس نے کہا سر، سیکرٹری نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈیوائس ہو۔ اس نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے ہمارے درمیان کوئی آدمی ہو۔ اس نے کہا کون؟ اس نے کہا وہ جتنے اس میٹنگ میں تھے سب اس کمرے میں ہیں، ڈیفینس منسٹر نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں وہ آیا اور اس نے کہا مجھے ارجنٹ کال ہے، 5 منٹ میں نکل گیا۔ ہاں سر یہ تو ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اگلے سوٹ کیس میں پیسے اور سونے کے ساتھ پورا پروپیگنڈا مٹیریل تھا جو اس وقت برکینا فاسو کے خلاف استعمال ہونے والا تھا۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے، پورے کا پورا پروپیگنڈا مٹیریل، نیو فیچر آف برکینا فاسو۔ اور اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کا ایک جرنل جو کہ 2019 کا، یہ تو 2019 میں مر گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ تو دھماکے میں نہیں مرا بلکہ فرانسیسی اس کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ یہ ہے نیا مستقبل ان کا۔ سیکرٹری نے کہا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم نے کہا جنرل اور کمپارے۔ وہ تو مر گیا ہے۔ نہیں، دیکھو یہ ویڈیوز، پوسٹر، سنائپر، سب چیز پروپیگنڈا مٹیریل، تمام کی تمام، وہ جو ایک ایک چیز یہاں پہ پرنٹ کر کے لوگوں میں بانٹنی تھی۔ یہ کیا؟ جی یہ یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، نوجوانوں کو نئی آزادی دینی ہے، یہ اس کے حوالے سے ہے۔ اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ فرانس نیا انقلاب لانے کے چکر میں ہے اور انہوں نے اس جرنل کو اغوا کیا ہوا ہے۔ اس جرنل کی فلم کہاں بنی؟ دیکھی وہ فرانس میں ہے۔ اگلا سوٹ کیس کھولا، تمام جیولوجی سروے، تمام پانی سورسز، تمام چیزیں جو اس وقت یونیورسٹیز میں بھی نہیں پڑھائی جا رہی ہیں، وہ ملک کی تمام رگیں اس وقت فرانس کے ہاتھ میں تھیں۔ اس نے کہا اگلا سوٹ کیس کھولو۔ جیسے کھولا تو وہ حیران ہو گیا، مختلف کیمیکلز پڑے ہوئے تھے۔ جب پوچھا کیا ہے تو فوراً سیکرٹری نے کہا سر آپ دور ہو جائیں، مجھے خدشہ یہ زہر ہے۔ واقعی ٹیسٹ لیس، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ذائقہ نہیں، انتہائی دنیا کی مضر ترین زہریں۔ اس وقت وہ پوائزن جو تھی وہ مختلف کیمیکلز کا اس بیگ کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ اس نے فرانس کے سفیر سے کہا یہ کس لیے؟ سر مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا 17 سوٹ کیس تم جہاز میں لوڈ کر رہے تھے اور تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تم کہاں استعمال کرتے رہے ہو یا کہاں کرتے رہے ہو کتنے سالوں سے۔ اگلا سوٹ کیس کھولو، تمام ڈیوائسز، یو ایس بی، ڈیجیٹل مواد اس میں پڑا تھا۔ اس نے کہا فوراً ایکسپرٹ کو بلاؤ۔ عبداللہ کو بلایا گیا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے ڈیوائسوں کو چیک کیا، آن کیا، اور اس نے کہا سر ہمارا جتنا نیٹ ورک، ہمارا ڈیجیٹل سسٹم، بینکنگ، پاسپورٹ، تمام ادارے، تمام جتنا ڈیجیٹل سسٹم ہے اس تمام کا ریکارڈ 1 سیکنڈ میں ان ڈیوائسز کی مدد سے ہمارا پورا ملک ہیک ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے، یعنی اب یہ ٹینکوں سے نہیں بلکہ سائبر اٹیک کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کمپیوٹر بھی استعمال کر لیے۔ اگلا سوٹ کیس کھولو، تمام ایگریمنٹ تھے جو آئل اینڈ گیس ریزرو کے حوالے سے برکینا فاسو کے ساتھ تھے۔ جب تفصیل دیکھی تو 80% سورس جو تھے وہ سارے کے سارے فرانس کی کمپنیوں کے پاس تھے اور 20% صرف برکینا فاسو کے لوگوں کے لیے تھا۔ یہ وہ ایگریمنٹ تھے جو زہر کی طرح اس پورے ملک کو کھا رہے تھے۔ ان فائلوں کو ایک بار پھر دیکھو۔ جب پھر کھولا دیکھا نیچے ابراہیم تراوی کی تمام دستخط تھے۔ جگہ یہ میرے تو نہیں ہیں اور نہ میں نے ایسی کوئی فائلیں دیکھی ہیں۔ تمام جعلی دستخط ابراہیم تراوی کے سائن سے کیے گئے تھے۔ یہی نہیں، اس میں ایک ایسی لسٹ تھی جس میں لوگوں کو قتل کرنے کا حکم ابراہیم تراوی دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، میں نے کب لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ جب مزید تحقیق کی تو چیک کیا کہ بہت سے لوگ قتل کر دیے جا چکے ہیں۔ اس نے فرانس کے سفیر کو کہا کتنے لوگوں کو میرے نام پہ مار چکے ہو؟ وہ پھر خاموش تھا۔ اس کے سیکرٹری نے کہا سر 42 لوگ مر چکے ہیں اور سارے آپ کی وجہ سے مرے ہیں اور آپ کے دستخطوں سے مرے ہیں اور آپ کو خبر ہی نہیں۔ سر ان میں سے کچھ لوگوں کو اغوا کر لیا گیا ہے اور کچھ کی لسٹ جاری ہے اور 43 لوگوں کو مارنے کا آرڈر ہے جس میں سب سے پہلے آپ کا ہے، لیکن آپ سے پہلے آپ کے جعلی دستخطوں سے 46 لوگوں کو مارنا ہے جن میں جرنلسٹ، ججز، جرنیل اور بہت سے لوگ ہیں جن میں سے کئیوں کو یہ مار چکے ہیں۔ او اللہ! اس نے کہا اس کا مطلب ہے میں آخری آدمی تھا کیونکہ میرے نام پہ لوگوں کو قتل کرنا تھا۔ حیران ہو گیا۔ 16واں سوٹ کیس کھولا تو اس میں اس کی ملٹری کے تمام بیسز، ٹینکس، کتنے میزائل، گن، گولے، مارٹر، ہر چیز کی تفصیلات اس میں لکھی ہوئی تھی۔ یعنی برکینا فاسو کی ایک ایک کی سیٹلائٹ امیجز، گاڑیوں کی نمبر پلیٹ تک سیٹلائٹ امیج کے فوٹوز اس بیگ میں سونے اور پیسوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے۔ حیران ہو گیا ابراہیم تراوی۔ 17واں کھولوں؟ اس نے کہا رکو یار، ذرا سا مجھے سانس لینے دو۔ پھر 17واں سوٹ کیس کھولا، اس کی فائل پڑی تھی آپریشن سنکارا، یعنی برکینا فاسو کے اندر ایک آپریشن لانچ کیا جانا تھا
جس کی کالی فائل سامنے پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا فائل کھولو۔ یہ تھامس سنکارا تھا جسے 1987 میں قتل کیا گیا۔ یہ اس کی کالی فائل تھی کہ اس کو آپریشن کے تحت کیسے قتل کیا، کیونکہ وہ بھی ابراہیم تراوی کی طرح انقلاب چاہتا تھا۔ اکتوبر 15، 1987، 36-37 سال پہلے تھامس سنکارا کو مارا گیا، کیونکہ وہ تمام وہ چیزیں جو فرانس کے ساتھ تھیں ان کے خلاف تھا۔ 12 کمانڈوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا اور فرانس کی پیسے کھا کر سنکارا کو قتل کیا۔ اس کی باڈی پر وہ گولیاں لگی ہوئیں، خون اور تمام فوٹو تھے۔ کمرے میں سائلنٹ تھا، سارے ابراہیم تراوی کو سن رہے تھے کہ وہ کیا پڑھ کے سنا رہا ہے۔ نتیجہ آپریشن کامیاب ہو گیا اور تھامس جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ اس فائل کی آخری پیج کھولنے سے پہلے ایک جگہ لکھا ہے فیز 2، آپریشن فیز 2، پھر لکھا 2023-2024، ٹارگٹ ابراہیم تراوی۔ اب ابراہیم تراوی کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار تھا۔ ابراہیم کو مارنے کی ترتیب: سب سے پہلے سیاسی پریشر، کامیاب ہو جائے نہیں، پھر اکنامک پریشر، ہو جائے تو ٹھیک، نہیں ہو تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ بجٹ 17 ملین فرینکس۔ کہاں سے؟ فرانس نے، پیرس سے ریلیز ہو چکے ہیں اور اس آپریشن کو ہر حال میں کامیاب کرنا ہے۔ 17 لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم کو مارنا تھا۔ ابراہیم خاموش ہو گیا، پریشانی کے عالم میں چپ ہو گیا، بیٹھ گیا۔ اس نے کہا 36 سال بعد وہی کہانی، وہی برکینا فاسو، وہی میں، تھامس نہیں، اس دفعہ میں ہوں۔ کوئی اور 36 سال بعد پھر یہی کہانی ہوگی۔ کیا اس کو اس دفعہ بند نہیں کیا جا سکتا؟ مڑا اور کہا کرنل، مجھے 17 آدمی جن کی یہ لسٹ ہے، 5 منٹ کے اندر ان کو گرفتار کرو، 5 منٹ میں یہ اریسٹ ہونے چاہیے۔ ان 17 غداروں کے بینک اکاؤنٹ، جائیدادیں، ہر چیز فل فورس سیل کرو۔ یس سر۔ صبح سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو پارلیمنٹ میں لے کے جاؤ۔ میں ایک ایک چیز پوری قوم کو اور پارلیمنٹ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور مسٹر ایمبیسڈر، میں تمہیں ایک چانس دوں گا، تم فرانس جا سکو گے۔ اس نے شکر کا کلمہ، اس نے کہا جی سر تھینک یو۔ اس نے کہا نہیں، لیکن ساتھ میں کچھ لے کے جاؤ گے۔ اس نے عبداللہ کو بلایا، ایک ایک چیز کی کاپی بناؤ، فوٹوگراف کی، اس کی آڈیو کی، سیڈیز کی، ان فائلز کی، یہ تمام کاپیز لے کے فرانس جانا، اور یہ پیغام میری طرف سے ان کے پاس لے کے جاؤ گے۔ افریقہ کا یہ بیٹا، مسلمانوں کا ایک نیا ہیرو اس وقت سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا تم اب ہمارے لوگوں کو اور بلیک میل نہیں کر سکتے، پیسے کے ساتھ، خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ اور مزے کے ساتھ نہیں، اب اور نہیں ہوگا، بہت ہو گیا۔ تم نے تھامس کو تو مار دیا لیکن اس کی سوچ کو نہیں مار سکے۔ آج شاید تم ابراہیم کو بھی مار دو۔ مجھ پہ 17-18 حملے ہو چکے ہیں لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ شاید اگلی بار میں نہ بچوں، لیکن اس سوچ کو نہیں مار سکو گے۔ اب افریقہ کی آزادی یقینی ہے، میں نے برکینا فاسو کو آزاد کر لیا ہے، اب تم اس پہ دوبارہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ تم مجھے مارو گے تو اب 1000 نہیں 1,00,000 ابراہیم نکلے گا۔ صبح 6 بجے یہ افریقہ کا بیٹا ایک بار پھر اپنی قوم سے مخاطب تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ میں آج پھر مخاطب ہوں، اور لوگوں نے کہا اگر ابراہیم 6 بجے مخاطب ہے تو کوئی نئی کہانی ہے۔ اس نے کہا ہم نے اپنی زندگی اور افریقہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈرامائی صورتحال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کے پیچھے 17 سوٹ کیس تھے۔ اس نے کہا ان 17 سوٹ کیسوں کی کہانی یہ سمجھے پورے افریقہ کی کہانی ہے۔ آج میں آپ کو اپنی قید اور آزادی کی ایک ایک منٹ کی صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ ابراہیم کا یہ تاریخی خطاب جب ختم ہوا تو برکینا فاسو کی گلیوں میں لوگ آزادی کے نعرے مار رہے تھے اور برکینا فاسو زندہ باد، آزادی زندہ باد، فرانس کلونین ختم کرنے کے جشن منا رہے تھے، اور اپنے صدر ابراہیم تراوی کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ قوم کا بچہ بچہ تمہارے ساتھ ہے، اب ہم دوبارہ یہ نہیں ہوں گے۔ تو فرانس میں میٹنگز ہو رہی تھیں، پوری دنیا کو لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ میں بھی وہ فوٹیج یہاں دکھا سکتا ہوں لیکن کاپی رائٹ آتا ہے۔ میں نے کل بھی ایک ویڈیو لگانے کی کوشش کی تو اس پہ کاپی رائٹ آ گیا۔ اس لیے برکینا فاسو کا یہ مجاہد اپنی زندگی آگے لے کے چل رہا ہے۔ ابراہیم تراوی اس وقت دنیا کا سب سے مقبول ترین لیڈر بن گیا ہے، جو اپنے لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ فرانس کے ایمبیسڈر نے، پریزیڈنٹ نے کہا اتنی بری صورتحال پہ وزیر خارجہ ہمیں انٹروین کرنا چاہیے، اور ہم برکینا فاسو میں فل فور انٹروین کر کے فوجیں بھیجتے ہیں۔ اس نے کہا سر پوری دنیا دیکھ رہی ہے،
ثبوت اس وقت پوری دنیا کے بعض لائیو چلے گئے ہیں، ہمیں دنیا یہ نہیں کرنے دے گی۔ ایک وزیر نے کہا سر اس پہ تو چپ ہیں، باقی افریقہ کنٹریز کا کیا کریں گے، اب وہ بھی تو جاگ گئے ہیں۔ وزیر نے کہا سر اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہم شاید کچھ بھی نہ کر سکیں۔ گینی، مالی، نائجر، سینیگال اور دیگر افریقی ملک سارے دیکھ رہے تھے۔ ود ان منٹ ان تمام ملکوں نے بھی وہی سب کچھ کیا جو برکینا فاسو میں اس وقت ابراہیم تراوی کر رہا تھا۔ فرانس کی میٹنگ میں برکینا فاسو کا سفیر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا یہ انٹرنیشنل امیونٹی کے خلاف ہے کہ ایمبیسڈرز کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ اس وقت برکینا فاسو کے وزیر کے اندر بھی پاور آئی۔ اس نے کہا کیا خیال ہے پھر آپ کا، کیا ایمبیسڈر یہ کرتے ہیں جیسے تھامس کو قتل کیا گیا، کیا یہ کرتے ہیں کہ اب ابراہیم تراوی کو قتل کیا جائے گا؟ تمام فرینچ جو تھے وہ خاموش ہو گئے۔ فرانس نے تمام ایمبیسڈروں کی میٹنگ بلائی کہ ہماری امیونٹی کا ظلم ہوا ہے۔ چائنا نے کہا کہ ہم برکینا فاسو کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ رشیا کا سفیر کھڑا ہوا اور اس نے کہا وہ لوگ جو اس کلونیزم کے ساتھ تھے اب ان کا خاتمہ ہوا، اور جو ضد کریں گے وہ اب تباہ ہوں گے۔ ہم برکینا فاسو اور ابراہیم تراوی کے ساتھ ہیں۔ امریکہ ایمبیسڈر بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ برکینا فاسو میں جشن تھا، لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، ناچ رہے تھے، گا رہے تھے۔ بوڑھوں نے تھامس کے فوٹو اٹھائے اور رو رہے تھے، کہہ رہے تھے 36 سال ہم نے اس دن کا انتظار کیا اور آج ہمیں وہ دن نصیب ہوا۔ نوجوان لڑکیوں نے کہا ہمارے والدین صرف $2 کے لیے ان کائنوں میں معنوں میں کام کرتے ہیں اور اپنا سونا نکال کے فرانس کے ہاتھ پہ رکھتے تھے۔ اب کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے، ہمارے اوپر فرانس حملہ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اب نے تیار کیا ہے، مالی اور نائجر نے تعاون کرنے کا فیصلہ کیا ہے، سینیگال بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ان سب سے بڑھ کے ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک ایک بچہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ رشیا اور چائنا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ملک مشکل وقت میں اپنے ویپنز کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہم بہادر لوگ ہیں، ہم جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے اباؤ نے جہاد کیا ہے۔ ابراہیم تراوی نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے پاس کتنا گولڈ ہے، سب ہمارا ہے، ہمارے پاس یورینیم ہے اور بہت جلد ہمارے پاس آئل ہوگا۔ وزیر تجارت نے کہا تجارت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا 17 تاجروں کو اور جو قاتل بھی ہیں ان کو ہم نے گرفتار کیا ہے، جو ہمیں اکنامکلی اٹیک کرنے والے تھے۔ 50 نئے لوگوں کا انہوں نے نام دیا ہے، میں ان سب کو کلین کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اگلے دن فرانس کی تمام اخباروں کی ہیڈ لائن تھی کہ برکینا فاسو کا دہشت گرد، چور اور سب سے بڑا قابض ڈکٹیٹر نے ملک پہ قبضہ کر لیا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا چور اور دہشت گرد ابراہیم تراوی ہے۔ لیکن لوگوں کو اس بات کا اثر اس لیے نہیں ہوا کیونکہ سوشل میڈیا پہ 17 سوٹ کیس جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ 17ویں سوٹ کیس پہ ہیش ٹیگ تھا، اور یورپ اور پورے انگلینڈ سمیت لوگوں نے فرانس کو برا بھلا کہا کہ تم 21ویں صدی میں وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو جو لوگ 19ویں صدی میں بھی نہیں کر سکتے تھے، کس دنیا میں رہ رہے ہو، اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے، یہ اب اور نہیں چلے گا۔ لوگ اب سوچنے لگ گئے، انہیں پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ پورے یورپ نے کرٹیسائز کیا کہ اب ہم ان کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد فرانس نے کہا کہ اب ہمیں ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، معاملات کو دوسری طرح ہینڈل کیا جائے گا۔ ایک ڈیلیگیشن بھیجا جس نے ابراہیم کو کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ہم بات کریں، وہ آئے بیٹھے، انہوں نے کہا سر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا سب سے پہلے یہ بتاؤ 87 میں تم نے تھامس کو قتل کیا؟ سر اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ اس نے کہا بعد میں بات کریں گے؟ وہ اٹھا، اس نے کہا اوکے سر ہم بات کرتے ہیں، کچھ مسٹیکس ہم سے ہوئی ہیں۔ مسٹیکس؟ ایک لیڈر کو، ملک کے پریزیڈنٹ کو قتل کیا اور کہتے ہو مسٹیکس ہوئی ہیں؟ اس نے کہا سر فرانس شامل تھا، ہم انوالو تھے۔ اس نے کہا ریٹرن دو، ریٹرن دیا، اب آگے مذاکرات کرو۔ جی سر۔ ابراہیم نے کہا تمہارے تمام جتنے فولجر ہیں ود ان آور فرانس برکینا فاسو چھوڑ کے فرانس جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر جتنی گولڈ مائنز ہیں ان کے تمام کانٹریکٹ ختم، نئے کانٹریکٹ ہوں گے ہماری ٹرم کنڈیشن پہ، کیسے ہوں گے اس کا ہم فیصلہ کریں گے۔ او نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا اوکے میں پھر جا رہا ہوں۔ او سر بیٹھے ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر نیا ایگریمنٹ کرو، ٹھیک ہے جیسے تم کہتے ہو ہم کر لیتے ہیں۔ پھر نیا ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے بعد ایک تاریخی ایگریمنٹ ہوا، برکینا فاسو مکمل آزاد ہو گیا۔
فرانس کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ برکینا فاسو اپنے ریزرو کے مطابق اون کرنسی چھاپے گی، کوئی فرانس کا دخل نہیں ہوگا۔ لیکن 1 سال کے اندر پھر اس کو پتہ چلا کہ وہ جرنیل جو انہوں نے پالتو رکھا تھا 200 آدمیوں کے ساتھ بارڈر سے اندر آیا، انتہائی لیٹسٹ ویپن لے کے آیا، لیکن انٹیلیجنس جو تھی وہ آن بورڈ تھی، اور ابراہیم کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ تو ابراہیم نے جا کے بارڈر پر ان سب کو قتل کر کے پکڑ بھی لیا۔ پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، ہمیں فرانس نے ہیلپ کی اور یہ سب کچھ فرانس کروا رہا ہے۔ آج برکینا فاسو اور اس کے ساتھ دیگر ملک آزاد ہیں۔ نائجر، سینیگال، برکینا فاسو، انہوں نے ایک دوسرے کے لیے بارڈر ختم کر دیے۔ انہوں نے کہا ہم ایک دوسرا ملک ضرور ہیں لیکن ہمارا کوئی بارڈر نہیں، کوئی بھی شخص ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، اب ہم ایک ہی ملک کی طرح ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ یہ ہے افریقہ کی وہ نئی آزادی۔ وہ کہتا ہے کہ اب ہم پاکستان، سعودیہ اور دیگر اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کے بلاک بنانے جا رہے ہیں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں نظر آ رہی ہیں کہ جس میں اب آخری لشکر کی تیاری ہے۔ افریقہ کے مسلمان ملکوں کو کسی بھی طرح نہ کبھی مسلمانوں نے لکھا اور نہ کسی اور نے۔ یہ یاد رکھیے گا، مستقبل میں نہ عرب اور نہ عجم، سب سے زیادہ یہ اجمی کالے افریقی یہی اللہ کے دین کے سپاہی بنیں گے اور سامنے آئیں گے۔ ابراہیم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایک نیا مسلمانوں کا نام، ایک نئی جد و جہد جس پر اس وقت 19 سے زیادہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اور ویسٹ اور پورا مغرب لگ کے برکینا فاسو کو ختم کرنے کے چکر میں ہے۔ لیکن اب کتنے ابراہیم کو وہ ماریں گے یہ ممکن نہیں رہا، اور انقلاب دروازے کی دستک پہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو ابراہیم تراوی کی کہانی کا نہیں پتہ، لیکن اس ویڈیو سے انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ 200 سال سے فرانس نے کلونیل نظام رائج کیا ہوا تھا۔ CFC کے نام سے کرنسی وہ دیتے تھے۔ برکینا فاسو نے تمام ملکوں کے اثاثے فرانس کے پاس ہوتے تھے، اور اس طرح وہ اپنے ملک کو چلاتے تھے اور ان کو بلیک میل کر کے رکھتے تھے۔ یہی ان کا نظام تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو۔ نئی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔